बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तमाम पाकिस्तानियों को दुनिया में वो कहीं भी रहते हों इस बात का इल्म है कि इस वक्त पाकिस्तान एक सख्त तरीन मरहले से गुजर रहा है, और उसमें से एक जो ख़तरनाक तरीन मौजू है वो ये कि इस वक्त हिज़्ब मुखालिफ की बाज़ ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया और उनको बरहना किया गया और बाज़ के साथ जिनसी ज़्यादती की गई। अब बिला शक हर इंसान को इस पर एहतजाज करना चाहिए, लेकिन ये जान लेना चाहिए कि इन कामों की वजह क्या है और इस पर उलमा अहले सुन्नत उमूमन क्यों खामोश हैं। सबसे पहले हम इमरान खान साहब की तवज्जो दिलाएं कि आपने तालिबान की हिमायत की, वही तालिबान के जो औरतों पर इस तरह से जुल्म करते थे, लेकिन आपने कभी उनके जुर्म को नहीं माना। आज यही सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान की बेटियों के साथ कि जो बिला शक काबिल मजम्मत है, और हर शख्स को इस पर एहतजाज करना चाहिए। दुनिया में किसी भी खत्ते में किसी भी इंसान के साथ अगर ये फेल हो तो हमें उनका दिफा करना चाहिए और इन जालिमों की मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कल्चर कहां से आया। बार्ज़ माजरत पंजाब के बाज़ इलाकों में पहले भी देखा गया है कि वडेरे या ताकतवर लोग अपने दुश्मन की खवातीन को बरहना करके बाजारों में और गली कूचों में फिरा चुके हैं। इसी तरीके से एक अहम तरीन मौजू के जो छुपाया जाता है, और आज मुईद पीरजादा साहब का एक क्लिप हमारी निगाहों के सामने से गुजरा जिसमें वो कह रहे थे कि पाकिस्तानियों को हकाइक नहीं बताए गए, करिकुलम वगैरह में भी जो भी चीजें हैं वो आमतौर पर झूठ हैं। तो हम आपको बताएं कि आपको भी तारीख इस्लाम नहीं बताई गई, और जिन लोगों को हीरो बनाया गया दर हकीकत वो जीरो के भी काबिल नहीं थे। जिस तरह से आज आप एहतजाज कर रहे हैं जुल्म पर, शिया भी हमेशा एहतजाज करते आए जुल्म पर। जिस तरह से आज आपको कहा जा रहा है कि आपका यह बोलना पाकिस्तान और फौज और पाकिस्तान की सालमियत के लिए खिलाफ है, बिल्कुल इसी तरह से जब हम दिफा करते रहे मजलूमों का तो हमें भी कहा जाता रहा कि हम असहाब की तौहीन कर रहे हैं और ये दुश्मनान इस्लाम हैं। जबकि असहाब वाकई वो हैं कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी उनकी राह पर चले, उनके अहले बैत से मोहब्बत करे। लिहाजा हर वो शख्स के जिसने अहले बैत के मुकाबले में तलवार खींची या मुखालफत की, हम उनसे बरात का इजहार करते हैं। लेकिन जिस तरह से आज आपसे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो जुल्म भी कर रहा है उसके खिलाफ आप कुछ ना बोलें क्योंकि पाकिस्तान बदनाम हो जाएगा, दुनिया भर में इसकी सालमियत को खतरा होगा, या ये कि जो फौज गलत करे आप कुछ ना कहें क्योंकि फौज को कुछ कहने से पाकिस्तान की सालमियत को खतरा होगा। बिल्कुल इसी तरीके से एक महाज बनाया गया था कि अहले बैत पर जुल्म करने वालों को कुछ ना कहा जाए क्योंकि इससे इस्लाम बदनाम होगा। अब हम तवज्जो दिलाएं कि ये कल्चर के जो इस वक्त पंजाब पुलिस ने दोबारा शुरू किया है, ये वही काम है कि जो पहले पंजाब जेनोसाइड क्या है, यानी 1947 में जो कत्लेआम हुआ तो उसके बारे में भी जनाब मुईद पीरजादा आप कभी गुफ्तगू फरमाइएगा, और बाकी जितने भी पाकिस्तान के रोशन फिक्र अफराद हैं वो इस बात को खोलें। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से कल हमारी फौज ने और हमारे अफराद ने हमारी ही बेटियों के साथ बंगाल में, यानी उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान में उनकी आबरूरेजी की, ये सोचते हुए कि ये बंगाली हैं, और फिर उसके बाद इस पर पर्दा डाला गया। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बात खुल गई कि गद्दार मुजीब नहीं बल्कि भुट्टो और पाकिस्तान के सियासतदान थे, और इसी तरह से वो मुल्ला थे कि जो भुट्टो को सपोर्ट कर रहे थे और अपने फवायद हासिल कर रहे थे। तो पंजाब जेनोसाइड के बारे में भी ये बात वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के इस खित्ते में से कत्लेआम शुरू हुआ था जो देवबंदी उलमा खुसूसन मुल्ला मानसराई और इसी तरह से बरेलवी बाज मुल्ला और पीर मुरीदों ने यह काम शुरू किया था ताकि हिंदुओं के माल पर कब्जा हो, सिखों के और हिंदुओं की माल जमीनों पर कब्जा किया जाए। और यह सिलसिला 46 से यहां के मौलवी मुल्लाओं ने शुरू कर दिया था, और 47 में फिर ये पोटोहार में पहुंचा, 46 में ये मानसेरा में, एबटाबाद में और मुख्तलिफ इलाकों में काम शुरू हो चुका था। ये जो कहा जाता है कि मशरक़ी पंजाब ने सिखों ने कत्लेआम किया, बिला शक उन्होंने ज्यादा किया। मुसलमानों ने 4 लाख हिंदू और सिख मारे और सिखों ने 6 लाख मुसलमान मारे। लेकिन इसकी इब्तिदा मुसलमानों ने की थी जब सिखों की और हिंदुओं की खवातीन की आबरूओं को लूटना शुरू किया, और सिखों ने यह काम शुरू किया 17 अगस्त 1947 के बाद से। और बिला शक उन्होंने भी गलत किया, लेकिन इसकी इब्तिदा देवबंदी बरेलवी और ये जो पीरी मुरीदी वाले बाज लोग हैं, और आप याद रखें कि इस पर बाज लोगों को काम करना चाहिए कि पाकिस्तान की जो अक्सर दरगाहें हैं इनके पास जो जमीनें हैं वो हैं अक्सर के जो सिखों और हिंदुओं की थी, और उस वक्त के पीरों ने इन सिखों और हिंदुओं पर जुल्म किया, उनकी खवातीन की आबरूओं को लूटने के लिए ग्रीन सिग्नल दिए। तो ये काम अब आपके जहन में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ कि मुसलमान कभी पंजाब में ऐसा करते हैं 47 में, और फिर कभी अपनी ही बहनों के साथ बंगाल में करते हैं, और आज के दौर में 2023 में इस जदीद दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं। तो जवाब मिलेगा कि जिस तरह से पाकिस्तानियों को गलत हिस्ट्री बताई गई, बिल्कुल इसी तरीके से मुसलमानों को भी गलत हिस्ट्री बताई गई। जिस तरह से आज
پاکستان کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں فوج کے ظلم پر کہ جو انہوں نے بنگلہ دیش میں کیا، اور جو آج وہ فوج کام کر رہی ہے پاکستان کے اس علاقے میں، یا جو پنجاب کی پولیس کر رہی ہے خواتین کے ساتھ، جس طرح سے آج اعتراض کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اعتراض کی وجہ سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے اور پاکستان بدنام ہوگا، بالکل اسی طریقے سے اس زمانے میں ایک نعرہ لگایا گیا پہلے کہ شیعہ کیونکہ دشمنان اہل بیت کے اور اہل بیت پر ظلم کرنے والوں اور رسول و آل رسول کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے راز کو کھولتے ہیں اور ان کی خباثت کو کھولتے ہیں، تو کہا گیا کہ جی شیعہ رافضی ہیں اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے صحابہ بدنام ہو رہے ہیں، لیکن صحابہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں مانیں، ان کے بعد ان کو مانیں، ان کی آل کا احترام کریں، اور ہر وہ شخص جس نے رسول کی آل پر ظلم کیا، انہیں قتل کیا، انہیں اسیر کیا، ان سے جنگیں کی، انہیں لعنتیں بھیجیں، ہم ان سب پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جس طرح سے آج لوگ کھل کر ظالم کو ظالم کہہ رہے ہیں، یہ کام ہم ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں۔ عمران خان صاحب بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، جبکہ ان کو بات کرنی چاہیے اس ریاست مدینہ کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، کیونکہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کی ریاست مدینہ کی بات کریں گے تو وہ ریاست مدینہ تھی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو قتل کیا گیا، ان کی نواسیوں کو اسیر کیا گیا۔ تو بس یاد رکھیں ریاست مدینہ کے ساتھ آپ کو یہ شرط لگانی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ریاست مدینہ، نہ کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی ریاست مدینہ۔ یہی ہم جرم دیکھتے ہیں کہ ISIS نے کیا کہ خواتین کی آبرو ریزیاں کی، انہیں نیلام کیا بازاروں میں، اور پھر انہی دیوبندی ملاؤں نے فتوے دیے، اہل حدیث ملاؤں نے فتوے دیے کہ لڑکیاں جائیں اور جہاد النکاح کریں، یعنی کئی مجاہدوں سے زنا کریں۔ یہی کام ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان نے کیا، لیکن عمران خان صاحب نے طالبان کو بہت سپورٹ کیا، ان کے اس جرم پر کبھی احتجاج نہیں کیا۔ اب اگر عمران خان صاحب آپ کو واقعاً دفاع کرنا ہے خواتین کا تو اپنی کسی تقریر میں اس طالبان کے اور ISIS کے ظلم کا بھی ذکر کریں۔ ضمناً یہ بتاتے چلیں جو استعفاؤں کا سلسلہ چل رہا ہے یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ریاست مدینہ تھی کہ جس میں اصحاب کو اور اہل بیت کو قتل کیا جا رہا تھا اور ان سے مختلف باتیں منسوب کی جا رہی تھی اور زبردستی بیعت لی جا رہی تھی، تو اس وقت جو PTI کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ریاست مدینہ آفٹر رسول اللہ والا پورا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب یہ ہم بتائیں کہ کیوں اہل سنت علماء خاموش ہیں خواتین کی آبرو ریزی پر؟ نہ ISIS کے مقابلے میں کبھی انہوں نے کہا کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، نہ کبھی طالبان کے لیے کہا کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، اور نہ کبھی انہوں نے ان لوگوں پر فتویٰ لگایا کہ جنہوں نے ایسٹ پاکستان میں جو اس وقت پاکستان کا حصہ تھا اور مسلمان لڑکیوں کی آبرو ریزی کی گئی، نہ ان کے خلاف کبھی فتویٰ لگایا۔ اور اس وقت بھی پاکستان میں علماء دیوبند و بریلوی خاموش ہیں۔ اس خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ اس خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے معید پیرزادہ کے بقول کے پاکستانیوں کو غلط تاریخ بتائی گئی، اسی طریقے سے جنرل مسلمانوں کو غلط تاریخ بتائی گئی، کیونکہ جن لوگوں کو آپ آئیڈیل مان رہے ہیں وہ یہ سارے کام کرتے چلے آئے ہیں۔ ہمارا ایک پورا لیکچر ہے اس بارے میں کہ اہل سنت میں دہشت گردی کی وجہ کیا ہے، کیونکہ ہر ظلم کے لیے ان کے پاس ایک صحابی موجود ہے، چاہے بچوں کو قتل کرنا ہو، چاہے عزتوں کو لوٹنا ہو، چاہے خواتین کو برہنہ کرنا ہو، چاہے کوئی اور ظلم کرنا ہو۔ اس وقت صرف ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خواتین کی عزت کو پامال کرنا اور ان کی آبرو پر حملہ کرنا، یہ کلچر مسلمانوں میں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر کے حکم سے جاری ہوا، اور اس پر پہلی دفعہ عمل کیا خالد ابن ولید نے۔ آپ کے سامنے اس وقت ہے تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 79، نیلا ایرو آپ کے سامنے ہے کہ جس کے بارے میں جس کو ہم بڑی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ مالک ابن نویرہ کی گرفتاری۔ اب یہ ہم بتاتے چلیں کہ جناب حضرت مالک ابن نویرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تھی کہ تم خود ہی زکوٰۃ جمع کرو اور خود ہی زکوٰۃ کو خرچ بھی کر دو، لیکن یہ غدیر دیکھ چکے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اب زکوٰۃ لینے کے لیے مولا علی کی جانب سے کوئی نمائندہ آئے گا۔ جب جناب ابو بکر کی جانب سے زکوٰۃ لینے کے لیے خالد ابن ولید گیا تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، نہ یہ کہ وہ کافر ہو گئے تھے اور زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے۔ اب یہاں پر پہلا فرمان جناب ابو بکر کا جو آفیشل جاری ہوا کہ جو آج پاکستانیوں کو اور تمام مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے
کہ جس سے پتہ چلے گا کس طرح سے رحمت للعالمین کے اسلام کو فرعونیت میں بدل دیا گیا۔ پہلا فرمان جناب ابو بکر کا جو تھا وہ یہاں پر نیلے سے ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ نے ان کو حکم دیا کہ جب وہ کسی مقام پر پہنچیں اذان دیں اور اقامت کہیں۔ اگر اس مقام کے باشندے بھی اذان اور اقامت کہیں تو ان سے کوئی تعرض نہ کریں، اور اگر وہ لوگ ایسا نہ کریں تو ان پر فوراً حملہ کر کے سب کو جس طرح چاہے بے دریغ قتل کر ڈالیں، جلا دیں، اور اس کے بعد کھلی چھوٹ دی اور جو چاہے کریں۔ جو چاہے کریں میں یعنی جو چاہے کریں۔ اب وہ کیا ہوا وہ آگے بیان ہوگا، اور اگر وہ شعار اسلامی کا جواب دے دیں تو پھر ان سے زکوٰۃ کا اقرار لیا جائے۔ اصل مسئلہ تھا کہ زکوٰۃ لینی ہے، اور اگر وہ مان لیں تو بہتر ہے، ورنہ بغیر تنبیہ کے اچانک ان پر حملہ کر کے ان کو غارت کر دیا جائے۔ یہ پہلا فرمان تھا جناب ابو بکر کا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کیا کوئی ایسا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی میں جو پیروکار ہے دے سکتا ہے؟ اگر آپ اس فرمان کو قبول کرتے ہیں تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، چاہے وہ فوج کی جانب سے ہو، چاہے وہ بھٹو نے کیا ہو، چاہے وہ زرداری کرے، چاہے وہ نواز شریف کرے، اگر آپ کو جناب ابو بکر کا یہ فرمان قبول ہے تو پھر ہر ڈکٹیٹر کا ہر فرمان آپ کو قبول کرنا ہوگا، کیونکہ ہر ڈکٹیٹر کہا جا سکتا ہے کہ وہ جناب ابو بکر کی سیرت پر چلے گا۔ اب یہ پورا پیج آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا تو یہاں پر پھر نیلے سے صفحہ نمبر 80 پہ ہے، مگر چونکہ جناب ابو بکر اپنے عمال اور آدمیوں کو کبھی قید نہیں کیا کرتے تھے، انہوں نے عمر سے کہا کہ عمر اب اس معاملے پر خاموشی اختیار کرو، کیونکہ جناب عمر نے تھوڑا بہت شور کیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ تو جناب ابو بکر کا یہ تھا کہ ظاہر ہے جو آدمی میرے لیے کام کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں، میں انہیں کیوں سزا دوں؟ اور ہر ڈکٹیٹر یہی کام کرتا ہے کہ وہ اپنے آدمیوں کو کبھی بھی سزا نہیں دیتا، کیونکہ وہ لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے نیچے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے نیلے سے، حضرت ابوبکر رضی اللہ کی فوجوں کو ہدایت، تو یہ آفیشلی پیغام تھا ڈکٹیٹرشپ کا۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ نے اپنے فوجیوں کو یہ ہدایت دی تھی کہ جب تم کسی بستی میں جاؤ اور وہاں نماز کے لیے اذان دونوں خاموش رہنا، اور پھر ان سے دریافت کرنا کہ انہوں نے کیوں سرکشی اختیار کی، اور اگر وہ اذان سنائی نہ دے تو فوراً غارت گری کر کے وہاں کے باشندوں کو قتل کر دینا اور جلا دینا۔ یہ ان کا پہلا آفیشلی فرمان تھا۔ اب اگر کوئی جناب ابو بکر کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے تو وہ کھل کے اپنے خلیفہ کے اس مقدس فرمان کو کہ جو زکوٰۃ نہ دے رہا ہو اور جو اذان نہ دے رہا ہو، جو جہاں پر سنو کہ اذان نہیں ہو رہی، فرض کریں گاؤں میں لوگ سوتے رہ جائیں تو وہاں پر قتل کر دینا، اور جو چاہے کرو، اور جو چاہے میں کیا کرو۔ تو صفحہ نمبر 81 میں کھل کر ہے کہ جناب ابو بکر نے جب آیا یہ شخص خالد ابن ولید اور اس نے جناب مالک ابن نویرہ کی زوجہ کی اس عزت کو اسی رات تار تار کیا، ان لوگوں کے سروں کو کاٹ کر اس پر کھانے پکائے، تو شروع میں جناب عمر نے مخالفت کی لیکن بعد میں وہ بھی سلنڈر کر گئے۔ یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی، انہوں نے ابو بکر سے ان کی شکایت کی اور پیہم اصرار کرتے رہے کہ دیکھو دشمن خدا، آپ کہتے ہیں سیف اللہ، حضرت عمر فرماتے تھے عدو اللہ، کہ یہ اللہ کا دشمن تھا۔ دشمن خدا خالد نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا اور پھر اس کی بیوی پر کود پڑا۔ خالد اس مہم سے پلٹ کر مدینے آئے، مسجد نبوی میں آئے، وہ ایک زنگ آلود قبا پہنے تھے اور امامہ باندھے تھے جس میں متعدد تیر چبھے ہوئے تھے۔ جب مسجد میں آئے عمر نے بڑھ کر تیروں کو ان کے سر سے کھینچ کر ان کو توڑ ڈالا اور کہا کہ محض دکھانے کے لیے اس ہیبت سے آئے ہو، تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا اور پھر اس کی بیوی پر قبضہ کر لیا، بخدا میں تم کو سنسار کروں گا۔ یعنی جناب عمر کے نزدیک ثابت تھا کہ خالد نے زنا کیا ہے ایک صحابیہ کے ساتھ، ایک صحابی کی زوجہ کے ساتھ، تو میں سنسار کروں گا۔ خالد نے اس وقت ایک لفظ زبان سے نہیں کہا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ کا بھی یہی خیال ہے۔ وہ ابو بکر کے پاس سیدھے چلے گئے اور سارا واقعہ سنایا اور معذرت چاہی۔ اس اعتراف پر ابو بکر نے ان کو معاف کر دیا۔ ان کی خوشنودی حاصل کر کر وہ اٹھ آئے۔ عمر رضی اللہ مسجد میں بیٹھے تھے۔ خالد نے کہا اے ام شملہ کے بیٹے، اب آؤ کیا کہتے ہو؟ یعنی جناب عمر کو ایک طرح سے چھیڑا کہ جاؤ تم کرتے رہو، ہمارا حاکم تو ہم سے خوش ہو گیا۔ عمر تاڑ گئے کہ ابو بکر ان سے راضی ہو گئے۔ وہ چپکے سے اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے اور خالد رضی اللہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔
تو یہاں سے پتا چلا کہ یہ سب ہو رہا تھا عالم اسلام میں، اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، کبھی IS کر رہے ہیں، کبھی طالبان کر رہے ہیں، علماء دیوبند ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب خاموش ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ پبلک کے سامنے نہیں بتاتے کہ یہ دین ہے یا نہیں ہے، ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کا کوئی دین نہیں ہے، جبکہ دہشت گرد جو کر رہے ہیں وہ سب کچھ انہی کو آئیڈیالائز کر کے انجام دے رہے ہیں۔ اور اب آپ کے سامنے اسی تاریخ تبری کا عربی ورژن ہے کہ جس میں خصوصاً ہم نے نیلے سے ہائی لائٹ کر کے اور اس پہ ایرو لگایا ہے، کہ جس میں جناب عمر نے خالد سے کہا اقتلت امرا مسلما ثم نزوت علی امرته، کہ آیا تو نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا اور پھر نزوت علی امرته، اور تو کود پڑا۔ اور یہاں پر جب سیکس کے بارے میں کہا جاتا ہے نزوتا، تو عربی ڈکشنری میں ہے یعنی گدھے گھوڑے اور خچر کی طرح سے سو کود پڑا۔ تاریخ ابن کثیر آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر ہے 6 اور صفحہ نمبر ہے 427 اور 428، اور یہاں پر پورا ہے کہ آپ کے حکم سے اس کا سر 2 پتھروں کے ساتھ رکھ دیا گیا اور تینوں پر ہانڈی پکائی گئی، اور اس شب حضرت خالد نے اس سے کھانا کھایا۔ اب آپ تصور کریں کہ ایک صحابی کے سر کو کاٹ کر اور ان کے ساتھیوں کے سروں کو کاٹ کر اینٹوں کے طور پر استعمال کر کے کھانا پکا رہا ہے۔ اب اگر کبھی آپ دیکھیں کہ IS والوں نے یا طالبان نے یا ہمارے پاکستان کی کوئی فوج یا پولیس والے یہ کام کریں کہ سروں کو کاٹ کر اس پر کھانا پکائیں، تو سمجھ جائیے گا کہ یہ بے دینی نہیں ہے، بلکہ جن کو یہ دین سمجھ رہے ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں۔ خواتین کو مارنا ایک عام سی بات ہے۔ ایک ہمارا پورا اس پر ڈسکشن ہے کہ جب جناب ابو بکر اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ نے ایک نوحے کی محفل منعقد کی، یعنی مجلس منعقد کی رونے کے لیے، اور اس میں ان کی پھوپھی یعنی ام فروا وہ رو رہی تھی۔ جناب عمر نے اس محفل پر، اس مجلس پر حملہ کیا اور عورتوں کو کوڑوں سے مارا۔ اسی سلسلے میں ہیڈنگ ہے صحیح بخاری جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 548، اور یہاں پر جو اصل موضوع ہے وہ کیا ہے جو ہیڈنگ کے طور پر ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بہن ام فروا نے جب وفات صدیق اکبر پر نوحہ کیا تو حضرت عمر فاروق نے انہیں ان کے گھر سے نکال دیا۔ یہ فقط ہیڈنگ ہے، لیکن جو اصل واقعہ ہے تاریخ تبری جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 201 میں ہے۔ سعید بن مسیب کی روایت ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو عائشہ نے ان پر نوحہ کرنے والیوں کو بٹھایا، یعنی باقاعدہ نوحہ کروایا۔ اب یہ اور بات ہے کہ جب ہم یہ استدلال کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی نوحہ پڑھنا صحیح نہیں ہے، لیکن جناب عائشہ نے جناب ابو بکر کے لیے تو نوحہ کروایا۔ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ آ گئے اور ان کے دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ان کو ابو بکر پر نوحہ اور بین کرنے سے روکا، مگر ان عورتوں نے باز آنے سے انکار کر دیا۔ عمر نے ہشام بن ولید کو حکم دیا کہ تم اندر جا کر ابو قحافہ کی بیٹی، یعنی جناب ابو بکر کے والد کا نام تھا ابو قحافہ کی بیٹی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بہن کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ، اور یہ یاد رہے کہ یہ بوڑھی تھیں اور نابینا بھی تھیں۔ جب عائشہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو ہشام کو یہ حکم دیتے سنا تو وہ بولی، ہشام میں تمہیں اپنے گھر میں داخل ہونے کی ممانعت کرتی ہوں، یعنی صاحب خانہ اپنے گھر میں نہیں آنے دے رہے، حضرت عائشہ منع کر رہی ہیں۔ عمر نے ہشام سے کہا اندر جاؤ، اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ اندر جاؤ، میں تم کو اجازت دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ سوال ہوگا جب صاحب خانہ منع کر رہی ہیں تو تم کون ہوتے ہو اجازت دینے والے؟ یہی وہ دہشت گردی ہے کہ جو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوئی۔ ہشام اندر گھس گئے اور ام فروا کو، کہ جو ابو بکر کی جناب ابو بکر کی بہن تھی، نابینا تھی، بوڑھی تھی، جناب عائشہ کی پھوپھی تھی، ام فروا ابو بکر رضی اللہ کی بہن کو عمر رضی اللہ کے پاس پکڑ کر لائے۔ عمر نے درہ اٹھا کر ان کے کئی بار رسید کیا، درے کی آواز سن کر نوحہ کرنے والیاں سب بھاگ گئیں۔ اور یہی حوالہ ہے تاریخ تبری جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 423 کا، کہ اقامت علیہ عائشہ النوحہ کہ جناب عائشہ نے حضرت ابو بکر پر ایک رونے کی مجلس کو منعقد کیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ فاخرج ام فروا اخت ابی بکر الی عمر، کہ لایا گیا ام فروا کو جو بہن تھی ابو بکر کی عمر کے پاس، فعلاها بالدرہ
فضربها ضربات، انہوں نے اپنے درے سے مارا اور ایک نہیں مارا، فضربها ضربات۔ اب یہاں پر دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوت، کہ اے ایمان والوں اپنے گھر کے سوا دوسرے کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیجو۔ لیکن جناب عمر نے اجازت نہیں لی۔ اب یہ گھر کون سا گھر ہے بقول آپ کے کہ جناب عائشہ کا گھر رسول اللہ کا گھر ہے؟ ہاں، جناب عمر جناب سیدہ کے گھر میں بھی اسی طرح داخل ہوئے اور وہاں پر ایک شور شرابہ کیا اور جناب سیدہ کو تازیانہ بھی مارا، ان کی پسلیاں بھی ٹوٹیں۔ اس کو تو آپ بھول جاتے ہیں، لیکن وہ جناب ابو عائشہ کے گھر میں بھی داخل ہوئے۔ اب اگر جناب عائشہ کے گھر کو آپ نبی کا گھر سمجھتے ہیں تو قرآن میں واضح ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نبی کے گھر میں بلا اجازت نہ چلا آیا کرو۔ تو یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آیا کہ آج جس طرح سے آپ ظلم پر احتجاج کر رہے ہیں، ہم اس ظلم پر احتجاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بس ہم یاد دلائیں کہ کسی پر بھی ظلم کرنا غلط ہے، کسی کو بھی دین و مذہب و زبان یا کسی بھی اعتبار سے قتل کرنا غلط ہے۔ اور یہ سیاسی انتقام کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے سیاسی انتقام اہل بیت سے لینا شروع کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے پورے گھرانے کو قتل کر دیا گیا، اور سب سے بڑھ کر 50 سال بعد ظلم نہیں ہوا، 50 سال کے بعد ظلم کی انتہا یہاں تک آئی کہ رسول کی نواسیوں کو بازاروں اور درباروں میں اونٹوں پر بٹھا کر بے چادروں کے اور مخنا کے پھرایا گیا، اور رسول کے نواسے کو نو کے نیزہ پہ ان کے سر کو بلند کر کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا۔ لیکن ہم بتاتے چلیں کہ یہ 50 سال کے بعد یزید نے نہیں کیا، اس ظلم کی ابتدا جناب ابو بکر کے فرمان سے شروع ہو چکی تھی، اور اسی کام کو جناب عمر نے اور باقی لوگ انجام دیتے گئے، اور ہم لوگ در حقیقت کسی کی مخالفت نہیں کرتے، بس اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں، اور جس نے اہل بیت پر ظلم کیا ہو اس کے چہرے کو عیاں کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم آخر میں توجہ دلائیں کہ اگر لوگ بعد رسول اللہ ہونے والے ظلم کی مخالفت نہیں کرتے تو انہیں پس آج کے ظلم کی مخالفت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کا ظلم آپ نے قبول کر لیا ہے تو ان کا بھی قبول کریں، اور اگر ان کا قبول نہیں کرنا ہے تو پھر آپ ان کا بھی ظلم قبول نہ کریں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور جن لوگوں نے آج ظلم کیا انسانوں پہ اور جن لوگوں نے پہلے ظلم کیا خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی آل پر ظلم کیا، ان سب پر خداوند تبارک و تعالی کی لعنت ہو۔